मिन्हा मिन्हा जो गाड़ी का डोर ओपन करती बैठने वाली थी, आवाज़ पे रुकी और पलटी। खाना खाए बिना क्यों आ गई? अगला सवाल दागा और उसके चेहरे के जाविये नोट किए। भूख नहीं है। मिन्हा ने नज़रें फेरी। क्यों? वो बिल्कुल उसके सामने ही आन खड़ा हुआ। मिन्हा को उसके देखने के अंदाज से थोड़ी घबराहट महसूस हुई। प्लीज़, देर हो रही है, घर चलते हैं। मम्मा का 3 बार फ़ोन आ चुका है, नाराज़ हो रही हैं। मिन्हा ने बात को टाला। मुआविया अच्छी तरह समझ गया। अमार की वजह से अपसेट मत हो। मैं गाड़ी में वेट कर रही हूँ, आप उनको ले आइए। मिन्हा ने अब की बार तेज़ लहजे में बात काटी तो मुआविया चुप सा हो गया। वो जाके पीछे बैठ गई। उसकी आंखों में नमी सी उतर आई। आज उसके भाई के यहाँ ना होने की सफाई कोई और दे रहा था। वो बहन थी उसकी, बड़ी बहन, और अपने भाई के बारे में वो कुछ नहीं जानती थी। कुछ ही देर बाद वो वापस आ गए, लेकिन मुआविया ने उसके लिए खाना पैक करवा लिया था। इसके बावजूद उसने कुछ भी ना खाया और सारे रास्ते खामोश रही। कहा भी था आपसे कि उन्हें बाय रोड ही आने दें। नहीं, हमारी तो कोई सुनता ही नहीं। अब देखें टाइम क्या हो गया है, अब तक आ चुकी होती दोनों। अभी पूरे घर में चक्कर लगाती, साथ साथ शामी को भी सुना रही थी, जो कान बंद किए मोबाइल पे लगा हुआ था। उसकी मिन्हा से बात हो गई थी और वो बस पहुंचने ही वाली थी। इस दौरान आबी का बोलना उसके कानों पे जूं भी नहीं रेंग रही थी, जिससे वो मज़ीद तप रही थी। आप सुन रहे हैं? कब तक पहुंचेंगी? फ़ोन करें ना, उन्हीं से घर में रौनक होती है। वही नहीं है। आबी अब थक के गहरा सांस खारिज करती उदास लहजे में बोली थी। क्या हो गया है जान? अभी 3 दिन ही हुए हैं और तुम उदास हो गई। जब रुखसत कर दोगी तब क्या होगा? शामी ने मोहब्बत से कहा। अभी तो ऐसी बातें ना करें, आबी ने दहलते हुए कहा। एक काम करते हैं, क्यों ना चौथे की ट्राई करें? शामी ने आंख दबा के पूछा था। आबी उसकी बात पे ब्लश करेगी ऐसा शामी ने सोचा, जबकि वो ब्लश की बजाय ख़तरनाक हद तक संजीदा हो गई। मुझे ये एहसास कब होगा कि मैं 3 बच्चों की माँ हूँ? आबी कहते ही वहाँ से उठ गई, जबकि शामी भी एकदम संजीदा हो गया। वो जानता था अम्मार की वजह से वो काफ़ी अपसेट रहती थी। उसका यहाँ ना होना बल्कि लाताल्लुक होना आबी को तकलीफ़ से दो चार करता था। उसी लम्हे शामी के मोबाइल पे मिन्हा की कॉल आई। ओपन द डोर बाबा, अ बिग सरप्राइज़ फॉर यू। मिन्हा के मैसेज पे शामी फ़ौरन उठा था और मेन गेट की जानिब बढ़ा, जहाँ एक गाड़ी अंदर दाखिल हो रही थी। शामी ने हैरत से उन्हें देखा। गाड़ी पोर्च में खड़ी करते मुआविया गाड़ी से उतरा, साथ ही अलीज़ा और मिन्हा ईशा भी उतरी थी। शामी को लगा उसके सामने शहीर खानज़ादा आ गया हो। वो पल जब शहीर खानज़ादा बाहर से आया था, यूँ लग रहा था कि वक्त अपने आप को दोहरा रहा हो। अस्सलाम वालेकुम मामू, मुआविया ने उनके पास आते ही कहा तो वो होश में आया। मुआविया? शामी का दिल इंतहा का खुश हुआ था उसे अपने रूबरू देख के। फ़ौरन आगे बढ़ के उसे अपने सीने से लगाया और बहुत मोहब्बत से सीने में भेजा। आंखें भीग सी गईं। मामू, लड़कियों की तरह रोने मत लग जाना, मुआविया ने उसे छेड़ा था। ऐसा लग रहा था कि बरसों की जान पहचान हो। अलीज़ा ने भी आगे बढ़ के सलाम किया तो शामी ने उसके सर पे शफ़क़त भरा हाथ फेरा। जमीला खातून और आबी भी बाहर आ चुकी थीं। आबी अपनी बच्चियों को देखते उनकी तरफ दीवाना वार भागी थी और उन पे अपना प्यार निछावर करने लगी। अलीज़ा ने उसे सलाम किया तो वो उनकी तरफ मतवज्जा हुई और सवालिया नज़रों से उन्हें देखा। शाहमीर तो मुआविया को पहले से जानता था, शहीद की वजह से, क्योंकि शहीद से उसका राब्ता था, वो भी अच्छी खासी नौइयत का। अनाबिया से छुपके ही शहीद ने शाहमीर से राब्ता रखा हुआ था और मुआविया से भी कभी कभार बात हो जाती थी, लेकिन आबी बिल्कुल अनजान थी। मिन्हा ने तारुफ करवाया तो जमीला खातून की आंखें भीग गईं। मुआविया? उन्होंने आगे बढ़ के दोनों को गले से लगाया। कब बात होती थी इनसे? अनाबिया तो बिल्कुल ही अनजान थी, इसलिए बुत बनी देखती रह गई। जावेद खान ने ज़ीशान अरसल को फ़ोन करके घर बुलवाया और उन्होंने आफ्ताब के घर से आने के बाद की सारी बात मिर्च मसाला लगाकर ज़ीशान अरसल को बताई थी। तब से वो गुस्सा में था। उसे रह रह कर आफ्ताब शेर खान पे गुस्सा आ रहा था। वो कैसे उसके नाना के साथ इतना बुरा सलूक कर सकते थे, जबकि घर आए दुश्मन भी मेहमान होते हैं। और यहाँ इधर से उधर चक्कर लगाते उसके दिमाग के घोड़े बहुत तेज़ी से दौड़ रहे थे। उसने मोबाइल पे किसी से बात की और अब उसके जवाब का वेट करने लगा। उतनी देर वो रॉकिंग चेयर पर बैठा झूलता रहा। 5 मिनट बाद ही उसके सवाल का जवाब उसे मिल गया। अब वो गाड़ी की चाबियां उठाए अपनी मंजिल की तरफ गामजन था।
اے سنو، تم نے بھی آنا ہے، اور تم نے بھی، اور ہاں اس فرا کو بھی لے آنا۔ آفٹر آل ملکہ آفتاب شیر خان کی برتھ ڈے ہے، کوئی عام ہستی نہیں ہوں۔ ملکہ نے فرضی کالر جھاڑے۔ اس کی سب دوستیں خوش تھیں، وہ تھی بھی اتنی پیاری کہ سبھی کے دل میں گھر کر جاتی تھی۔ ملکہ کون ہے آپ میں سے؟ ایک لڑکی نے آتے پوچھا۔ کیا مطلب؟ تم ملکہ کو نہیں جانتی؟ ملکہ نے سٹائل مارا۔ آپ سے کوئی ملنے آیا ہے، اس طرف۔ وہ لڑکی ایک طرف کا اشارہ کرتی چلی گئی۔ مجھ سے؟ ملکہ حیران ہوئی اور ان سب سے ابھی آتی ہوں کہتے بے وقوفوں کی طرح اس لڑکی کے بتائے ہوئے راستے کی جانب بڑھی۔ یہاں کون ہے؟ یہ یونی کا سنسان سا ایریا تھا، یہاں کوئی نہیں آتا تھا۔ یہ جگہ ویسے ہی کچھ وحشت سا محسوس کرواتی تھی اور وہاں سب کا سختی سے جانا منع تھا، لیکن ملکہ کو کون سمجھائے یا روکے؟ وہاں کسی کو نہ پا کر کندھے اچکاتی وہ واپس مڑی تھی کہ کسی نے اس کے منہ پہ ہاتھ رکھے اسے اپنی طرف کھینچا تھا۔ اس اچانک افتاد پہ ملکہ سہم گئی۔ وہ چلانا چاہتی تھی لیکن اس کا منہ بری طرح جکڑا ہوا تھا۔ اسے اس شخص نے وہاں سے لے جاتے ایک طرف گھنے درخت کے پیچھے دیوار سے لگایا۔ اب انہیں وہاں کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ ملکہ نے لرزتے ہوئے سامنے دیکھنا چاہا، جہاں ذیشان ارسل کو پورے انہماک سے خود کو تکتا پا کے اس کی کالی آنکھیں مزید پھیلتی چلی گئیں۔ تم؟ وہ منہ سے ہاتھ ہٹتے ہی چلائی تھی۔ اس کے تم کہنے پہ ذیشان نے اسے تیزی سے گھورا۔ ایک تو پہلے سے ہی دماغ خراب تھا، مزید اس ملکہ کا انداز اسے تیش دلا رہا تھا۔ تم بے وقوف ہو یا بنتی ہو؟ ذیشان اس کے بہت قریب ہوتا دانت پیستے بولا تھا۔ اس وقت وہ بھول ہی گیا تھا وہ یہاں کیوں آیا تھا، بس یاد تھا تو اتنا کہ سامنے کھڑی لڑکی نے ابھی کتنی بڑی بے وقوفی کی ہے یہاں آ کے۔ نہیں، آپ سے ملنے کے بعد ہی آپ کا رنگ چڑھا ہے، اسی کے انداز میں بنا ڈرے تنک کے جواب دیا۔ اس کی بات پہ ذیشان نے اسے بہت گہری نظروں سے دیکھا۔ رنگ تو ایک ہفتے بعد چڑھے گا، اور پکا رنگ چڑھے گا، معنی خیزی سے کہتا وہ ملکہ کا دل بری طرح دھڑکا گیا۔ پیچھے ہٹے، دور رہ کے بھی بات ہو سکتی ہے، اتنا قریب کیوں آتے ہیں؟ ملکہ نے ماتھے پہ بل ڈالے اکتاتے ہوئے کہا۔ کیونکہ میرے پاس حق ہے تمہارے قریب آنے کا۔ ذیشان نے اسے دونوں بازوؤں سے پکڑتے خود سے مزید قریب کیا کہ وہ اس کے سامنے نہ چاہتے ہوئے بھی سہم سی گئی۔ کیسا حق؟ ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ ذیشان نے اسے بہت گہری نظروں سے نہارا اور گہرا سانس بھرتا پیچھے ہٹا۔ نہ جانے کیوں وہ اسے چاہ کے بھی درد نہیں دے پا رہا تھا، ورنہ جب وہ یہاں آیا تھا تو بہت کچھ سوچ کے آیا تھا، اور اب اسے دیکھ وہ اپنے اندر غصہ محسوس ہی نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ کیسے اس کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتی تھی؟ یہ ایک جادو کی طرح ذیشان کو لگ رہا تھا، جسے وہ چاہ کے بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ ایک ہفتہ، صرف ایک ہفتہ انتظار کرو، بہت بڑا سرپرائز دوں گا تمہیں۔ ذیشان اس کے پاس ہوتا اس کے گال پہ لب رکھتا پیچھے ہٹا تھا۔ ملکہ نے سانس روک کے آنکھیں بند کر لی۔ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ اس کے ساتھ یہ سب اچانک ہو کیا رہا ہے۔ کہاں سے اس کا یہ کزن آ گیا جو اب تک تو پتہ نہیں کہاں گم تھا اور اب اس پہ حق جتا رہا تھا، لیکن سونے پہ سہاگا وہ اسے چاہ کے بھی خود سے دور نہیں کر پا رہی تھی۔ ذیشان اس کے چہرے پہ پہلے شرم و حیا کے رنگ دیکھ چکا تھا۔ وہ بلش کر رہی تھی لیکن آنکھوں میں بے یقینی سی تھی۔ ذیشان خاموشی سے پیچھے ہٹ گیا۔ جاؤ، اس سے پہلے کہ میری جسارتیں بڑھیں اور تم سہن نہ کر پاؤ، یہاں سے چلی جاؤ، ذیشان نے انتہائی سنجیدگی سے کہتے اسے ہوش کی دنیا میں لا پٹخا۔ اس کے جسم میں ہلچل سی ہوئی اور وہ وہاں سے بھاگی نہیں بلکہ آگے بڑھ کے ذیشان ارسل کو غصے سے دیکھتی اس پہ ہاتھ اٹھا چکی تھی، جسے ذیشان ارسل نے ہوا میں ہی روک لیا تھا۔ وہ غصے سے اسے نم آنکھوں سے دیکھ رہی تھی جبکہ اس کی کلائی کو ذیشان نے جکڑا ہوا تھا۔ کب سے فون کر رہی ہوں، لگ ہی نہیں رہا، نہ معافیہ کا نہ علیزہ کا۔ آپ ہی کوشش کریں، آج شادی ختم ہو گئی تھی تو انہوں نے آج واپس آنا تھا نا۔ انابیہ موبائل ہاتھ میں اٹھائے شہید کے پاس آئی۔ اتنی فکر مند کیوں ہو رہی ہو؟ آ جائیں گے، اور ویسے بھی مجھے معافیہ کا فون آیا تھا، کچھ تکنیکی خرابی کی وجہ سے فلائٹ ڈیلے ہو گئی ہے تو تھوڑا وقت لگے گا۔ اچھا، مجھے کیوں نہیں بتایا آپ نے؟ انابیہ لمبا سانس خارج کرتی وہیں پاس ہی بیٹھ گئی۔ پوچھا کب تھا؟ شہیر کا سنجیدگی بھرا جواب سنتی وہ چونکی۔ اس بات کا کیا مطلب؟ وہ تھوڑا قریب ہوئی تھی۔ شہیر نے نظر انداز کر دیا۔ کوئی مطلب نہیں، کام میں مصروفیت بھرا جواب آیا۔ آپ مجھے اب اگنور کرنے لگے ہیں۔ انابیہ کی ایک بات تھی جو اس کے دل میں ہوتا وہ صاف صاف کہہ دیتی تھی، دل میں رکھتی نہ تھی۔ اگنور؟ شہیر نے اسے ایک نظر دیکھا۔ نہیں تو؟ شہیر کا انداز نارمل ہی تھا۔
انابیہ نے ہمیشہ کی طرح لیپ ٹاپ اس سے لے کر ایک طرف رکھا اور اس کے بازو صوفے پہ پھیلا کر اپنا سر اس کے سینے پہ دھرتے بہت سکون سے آنکھیں موند لی۔ شہیر نے اسے اپنے سے مزید قریب کیا تو اس کے چہرے پہ ایک مسکراہٹ ابھری۔ آپ جانتے ہیں آپ کی باہوں میں مجھے کتنا سکون ملتا ہے، ایسا سکون جو مجھے دنیا میں کہیں نہیں مل سکتا۔ سر اٹھا کے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ آپ میرا مضبوط سائبان ہے شہیر، اور آپ کے بنا میں ادھوری ہوں۔ انابیہ اپنے دل کا حال آج کتنے عرصے بعد دل سے کہہ رہی تھی۔ شہیر اسے دیکھتا بس دھیرے سے مسکرا دیا، لیکن کچھ کہہ نہ سکا کیونکہ وہ بے سکون تھا۔ اس کا سکون پاکستان میں تھا۔ وہ ایک گیٹ لے کے ترکی بیٹھا ہوا تھا جو اسے اندر ہی اندر کھائے جا رہا تھا۔ وہ آفتاب سے مل کے اسے ساری سچائی بتانا چاہتا تھا۔ اسے ایک یقین تھا کہ جب آفتاب اس کی ساری بات سنے گا تو اس پر یقین کرے گا، لیکن انابیہ کو یقین تھا کہ وہ اس پہ یقین نہیں کرے گا، اور اس کے یقین کی وجہ سے وہ خاموش بیٹھا اپنا سکون برباد کر چکا تھا اپنی بیوی کی خاطر۔ وہ غصے سے ذیشان کو نم آنکھوں سے دیکھ رہی تھی، جبکہ ذیشان نے اتنے ہی غصے سے اس کی نازک کلائی کو اپنے مضبوط ہاتھوں میں جکڑا ہوا تھا، اور پھر جھٹکے سے اس کا ہاتھ چھوڑتے اسے کھینچ کے اپنے قریب کیا کہ اس کی سانسوں کی تپش میں ملکہ سلگنے لگی۔ آج تو یہ غلطی کر دی ہے، پہلی اور آخری غلطی سمجھ کے معاف کر رہا ہوں۔ اگر دوبارہ یہ غلطی کرنے کی کوشش بھی کی تو آپ نہایت ہی برے انسان ہیں۔ آپ میرے ساتھ یوں زبردستی نہیں کر سکتے، سنا آپ نے؟ ملکہ نے اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی کاٹ دی۔ ذیشان استہزائیہ انداز میں ہنسا۔ میں کیا کر سکتا ہوں اور کیا نہیں، بلکہ میں کیا کرنے والا ہوں یہ تم جان جاؤ تو کانپ جاؤ۔ میں آپ کی شکایت کروں گی بابا سے، وہ آپ کو سبق سکھائیں گے۔ ملکہ نے آنکھوں کے گوشے بھیگنے سے ہر ممکن کوشش کی۔ میں بھی یہی چاہتا ہوں، انتظار کروں گا کہ تم اپنے بابا کو بتاتی ہو۔ میرا ہاتھ چھوڑیں، ذیشان کے پرسکون انداز میں کہنے پہ وہ بھڑک ہی تو گئی تھی۔ چھوڑنے کے لیے نہیں، تھاما۔ اس کی کلائی تھامے پیچھے کی طرف موڑتے اسے سینے میں بھینچا کہ ملکہ جی جان سے لرز گئی۔ پلیز دور رہیں، دور۔ اب کی بار وہ منت سے بولی۔ ذیشان نے اس کی حالت پہ ترس کھاتے اسے چھوڑ دیا۔ اس نے اپنے آنسو صاف کرتے رخ پھیرا اور پھر ایک زخمی نظر ذیشان ارسل پر ڈالی۔ وہیں ذیشان ارسل کے دل کو کچھ ہوا۔ اس کا یوں دیکھنا ذیشان ارسل پر غضب ہی ڈھا گیا۔ اس سے پہلے کہ ذیشان مزید کچھ کہتا وہ وہاں سے بھاگی تھی۔ ذیشان نے لب بھینچے، بالوں میں ہاتھ پھیرا اور اپنا اضطراب کم کیا۔ وہ کیوں اس کے ساتھ ابھی سے ہی اتنا سخت ہو رہا تھا؟ وہیں دوسری طرف وہ جب بھی اسے تکلیف پہنچانے آتا اسے درد دے کے خود زیادہ تکلیف محسوس کرتا، جیسے ابھی بھی اسے یہی لگ رہا تھا۔ اس کی روتی آنکھیں اس کی سانسیں بند کر رہی تھیں۔ کیا ہوا؟ اس چاند میں کیا ڈھونڈ رہی ہیں؟ رات کا پہلا پہر تھا جب معاویہ کی آنکھ کھلی تھی۔ اس کا دل ذرا کا ذرا گھبرایا تو وہ اٹھ کے باہر آ گیا۔ لان میں بینچ پہ بیٹھی وہ چاند کو تکے جا رہی تھی۔ اس کی پکار پہ وہ پوری طرح ڈرتے ہوئے چونکی تھی۔ آپ اس وقت سوئے نہیں؟ منہا نے گہرا سانس خارج کرتے پوچھا۔ یہی میں آپ سے بھی پوچھ سکتا ہوں۔ وہ وہیں سینے پہ بازو باندھے کھڑا ہو گیا۔ منہا نے ایک نظر اسے دیکھا۔ اس کی گہری براؤن آنکھوں میں وہ زیادہ دیر نہ دیکھ سکی۔ بس یوں ہی نیند نہیں آ رہی تھی، منہا نے ٹالا۔ نیند تو مجھے نہیں آنی چاہیے، انجان جگہ ہے نا، آپ کا تو اپنا گھر ہے، پھر کیا ہوا؟ وہ تو جیسے پوری جرا کرنے کے موڈ میں تھا۔ لگتا ہے اب سونا پڑے گا، بڑبڑاتے ہوئے وہ منہ بنا کے اٹھی تھی اور اس کے پاس سے ہوتی جانے لگی کہ معاویہ نے ہاتھ تھام لیا۔ منہا تو پورے وجود سے ہی لرز گئی، بے یقینی سے مڑ کے معاویہ کو دیکھا اور پھر اس کے ہاتھ کو جس سے اس نے منہا کا ہاتھ تھاما ہوا تھا۔ منہا کے دیکھنے پہ معاویہ نے فوراً اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ I'm sorry، لیکن یوں اٹھ کے تو نہ جائیں، دل خفا سا ہوا ہے، معاویہ نے صاف گوئی سے کہہ دیا۔ پلیز دوبارہ ایسی حرکت مت کیجیے گا، آپ یہاں ہمارے مہمان ہیں اور کچھ دن بعد آپ نے چلے جانا ہے، تو اچھی یادیں لے کے جائیں، منہا نے ایک ایک لفظ پہ زور دیتے کہا۔ اگر یادوں کے علاوہ کسی اور کو بھی ساتھ لے جانا چاہوں تو؟ معاویہ سے اتنی صاف گوئی کی امید منہا کو بالکل نہیں تھی۔ ایک نظر اسے دیکھتی، گہرا سانس خارج کرتی وہ اس کی جانب مڑتی اسے دیکھنے لگی۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ وقت، یہ لمحہ ان باتوں کو کرنے کا ہے، جبکہ پچھلے کئی سالوں سے نہ آپ نے اور نہ آپ کے گھر والوں نے ہم سے کوئی رابطہ رکھا، کوئی تعلق نہیں رکھا، بلکہ ہر رشتہ بھلا دیا ہے آپ کی ماما نے، اور آپ نئے رشتے بنانے چلے ہیں؟
پہلے پرانے رشتے نبھا لیں۔ منہا نے سخت سنجیدہ انداز میں کہتے معاویہ کو بھی سنجیدہ کر دیا۔ میری مما آپ کی مما کی بھی کچھ لگتی ہیں منہا۔ اسے جو بات ناگوار گزری وہ بول بھی دی۔ اچھا، کبھی احساس نہیں جاگا؟ منہا نے بھی اس بار پھر سے طنز ہی کیا۔ معاویہ نے لب بھینچے کہا، منہا میں نے آپ سے جو کہا آپ نے اس کا جواب نہیں دیا۔ مسٹر معاویہ شہیر خانزادہ، آپ نے جو بھی بولا اس کا جواب میں دے چکی ہوں۔ تھوڑا سا قریب آتے غصے سے بات کاٹتے کہا، لیکن اپنے دل کی بات نہیں کی۔ معاویہ اس کے معصوم چہرے پہ فدا سا ہونے لگا۔ میرے دل میں آپ کے لیے کچھ نہیں مسٹر معاویہ۔ وہ جو کہہ رہی تھی اس کی آنکھیں اس کے کہے کی چگلی کھا رہی تھی۔ آنکھوں کی نمی نے اس کے دل کا راز کھول دیا۔ لیکن اس دل کی دھڑکن تو مجھے کچھ اور ہی کہہ رہی ہے۔ معاویہ مزید اسے خود سے قریب کرنے لگا کہ وہ کرنٹ کھاتی پیچھے ہٹی۔ آپ اپنی خوش فہمی دور کر لیں، میں شراب کے پیچھے بھاگنے والوں میں سے نہیں ہوں، اس لیے مجھ سے کسی قسم کی کوئی امید مت رکھیے گا۔ منہا سختی سے کہتی وہاں سے اندر کی جانب پڑ گئی۔ معاویہ اسے دیکھتا رہ گیا۔ بھیا، اچانک سے اپنے عقب سے علیزہ کی آواز سنتا چونکا۔ اس کی آنکھیں نم تھی اور چہرے پر ایک درد تھا۔ بھیا، وہ نہیں مانے گی، علیزہ نے دکھ سے کہا۔ مان جائے گی، معاویہ نے یقین سے کہا۔ علیزہ نے بھائی کو دیکھا۔ اسے آج بہت دکھ ہو رہا تھا اپنے بھائی کے لیے کہ چاہا بھی تو ایک ایسی لڑکی کو جو اس کا کردار بہت مضبوط ہے علیزہ، اور مجھے ایسی ہی لڑکی چاہیے۔ معاویہ کے مزید کہے الفاظ نے علیزہ کو ہوش دلایا۔ بھیا، وہ انگیجڈ ہے۔ علیزہ کے الفاظ پہ معاویہ نے پتھرائی نظروں سے اسے دیکھا۔ اسے اپنی سماعت پہ یقین نہ آیا۔ علیزہ نے اس بات میں سر ہلاتے آنسو پونچھے۔ ہانی، یہ سب کیا ہے؟ کون ہے وہ لڑکا جس کی وجہ سے آپ اس رشتے کے لیے انکار کر رہی ہیں؟ فضا کو ہانی کا انداز بالکل اچھا نہ لگا تھا۔ آج ہی اس کی دوست اپنے بیٹے کے لیے ہانی کا ہاتھ مانگنے آئی تھی، لیکن ہانی نے صاف لفظوں میں منع کر دیا تھا، جبکہ اس کی نظروں میں چھپی داستان فضا سے چھپی نہ رہ سکی۔ کوئی نہیں ہے مما، پلیز غلط مت سمجھے، میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی۔ مجھ سے پہلے بھیا اور آپ ہی ہیں، ان کے بارے میں سوچے نا۔ ہانی ضد چھوئی۔ ان کا رشتہ طے ہو چکا ہے، ان کے بارے میں آپ فکر مند مت ہو۔ آپ اپنی بات کریں اور مجھے بتائیں کہ جو آپ نے باہر کہا اس کا جواب دیں مجھے۔ کون ہے وہ لڑکا؟ فضا بالکل نہ ٹل رہی تھی۔ ہانی ششو پنج میں پڑ گئی۔ آیا وہ مونس کے بارے میں ماں کو بتائے یا نہیں؟ کیونکہ مونس اس کے بارے میں کیا سوچتا ہے کیا نہیں وہ یہ نہیں جانتی تھی، لیکن وہ یہ جانتی تھی کہ مونس کو دل و جان سے چاہنے لگی تھی، اور وہ اس کا پہلی نظر کا پیار تھا۔ آپ مجھے تھوڑا سا وقت دے دیں، میں آپ کو بتا دوں گی، ہانی نے ہار مانتے سر جھکائے کہا۔ فضا نے لب بھینچے۔ ٹھیک ہے، 2 دن ہیں تمہارے پاس، مجھے یا تو اس لڑکے کا نام بتاؤ گی یا اس رشتے کے لیے ہاں کہو گی۔ فضا اسے وارن کرتی جا چکی تھی، جبکہ ہانی گہرا سانس خارج کرتے وہیں بیٹھی تھی اور اب اپنے ناخن دانتوں سے چبا رہی تھی۔ اکثر ٹینشن میں وہ یہی کرتی تھی۔ اب اسے کسی نہ کسی طرح مونس سے مل کے اسے پوچھنا تھا۔ ابھی وہ یہ سوچ رہی تھی کہ تبھی مونس، ہانی کو تو جیسے دنیا جہان کی خوشی مل گئی ہو۔ موبائل پہ مونس کی آواز سنتی وہ چہکی تھی۔ کیسی ہو؟ مونس بھی خوش اخلاقی سے بولا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، آج کیسے یاد کر لیا؟ وہ پرسکون ہوتی بولی تھی۔ مجھے لگا کوئی مجھے یاد کر رہا ہے تو میں بھی یاد کر لوں۔ مونس کی بات پہ ہانی کا دل دھڑکا۔ اسے کیسے پتا چلا؟ جادوگر، یہ کیا ہوا؟ کہاں گم ہو گئی؟ مونس نے اس کی خاموشی کو نوٹ کیا۔ نہیں، وہ میں یہی ہوں۔ ہانی تھوڑا گھبرا گئی۔ اچھا سنو، تمہیں انوائٹ کرنا تھا کل کے لیے۔ مونس جلد ہی مدعے پہ آیا۔ انوائٹ؟ وہ حیران ہوئی۔ ہاں، وہ کل میری انگیجمنٹ ہے نا، تو مونس نے زبان دانتوں تلے دبائی، تو وہیں دوسری طرف ہانی کا دل بہت سخت ڈوب کے ابھرا۔ انگیجمنٹ؟ اسے اپنی آواز کہیں کھائی سے آتی سنائی دی۔ تو کل تمہیں لازمی آنا ہے، اوکے؟ میں ایڈریس سینڈ کر دوں گا۔ میں نہیں آ سکتی مونس۔ ہانی کا لہجہ دھیما پڑا اور جلدی سے بولی، جبکہ آنسو آنکھوں کے باڑ توڑ کے بہنے کو تیار تھے۔ کیوں؟ مونس نے مسکراہٹ دبا کے پوچھا۔ وہ بس، ہانی سے بات بھی نہ بن پائی۔ دیکھو، تم میری سب سے اچھی دوست ہو، اور دوست کی خوشی میں شریک ہوتا ہے، تو تم آ رہی ہو، سمجھی؟ مونس نے دھونس جماتے کہا۔
दोस्त, खुशी, हानि ने धीरे से ज़ेरे लब दोहराया और अपने आंसू पोंछे। ओके, आऊँगी, ज़रूर आऊँगी, दिल बड़ा करके बोल ही दिया। गुड, दैट्स लाइक अ गुड फ्रेंड, मोनस ने खुशी से कहा, जबकि दूसरी तरफ हानि का दिल कई टुकड़ों में तकसीम हुआ। कॉल बंद हो चुकी थी। वो वहीं बिस्तर पर ढह सी गई। आंखों से आंसू बह के तकिए में जज्ब होने लगे। क्या ऐसा ही होना था? अभी तो पहली बार दिल ने किसी के साथ की ख्वाहिश की थी और अचानक से ही करम से आल मादा आंखों से बहता चला जा रहा था। दोस्त की खुशी, मोनस के अल्फाज याद आए तो करवट बदली। मोनस, तुम दोस्त नहीं, तुम दोस्त से बढ़कर हो और तुम्हारी खुशी मुझे बहुत अजीज है। अपने आंसू साफ किए लेकिन फिर भी आंखें भीगी चली जा रही थी। मामू, एक बात करनी थी आपसे। सारी रात मुआविया सो ना सका। वो सुबह होने का इंतजार करता रहा। वहीं दूसरी तरफ मिन्हा का दिल जोरों से धड़का। न जाने वो क्या कहने वाला था। हाँ बोलो। नाश्ते के दौरान शामी कम ही बोलता था, लेकिन मुआविया के चेहरे की उलझन वो नोट कर चुका था, इसलिए उसकी तरफ मतवजा हुआ, जो नाश्ता नहीं कर रहा था, बस प्लेट पे चम्मच हिलाए जा रहा था। मामू, आखिर ऐसा क्या हुआ कि मम्मा ने पाकिस्तान से अब सबसे अपना ताल्लुक ही ख़त्म कर लिया? उसकी यही आदत अपने बाप पे गई थी। वो बहुत साफ गो इंसान था, जो दिल में होता साफ साफ बोल देता। बेटा, वजह तो आज तक मुझे भी समझ नहीं आई। शामी ने गहरा सांस खारिज किया। वजह सबको पता है, आप उससे छुपाए ना, आबी ने चाय रखते वाशगाफ अल्फाज में कहा। तो शामी ने उसे एक घूरी से नवाजा। प्लीज मामू, मुझे जानना है। हम बचपन से इन रिश्तों को तरस गए हैं, जिनसे मम्मा ने ना जाने क्यों हमें दूर रखा है। मुआविया के लहजे में परेशानी थी, तजस्सुस था, बस सब कुछ जान लेना चाहता था। बेटा, ये सब आप अपनी मम्मा से पूछे तो ज्यादा बेहतर होगा। शामी ने बात को टालना चाहा। वेट अ मिनट, मुआविया, आप दोनों बहन भाई अनाबिया आपी को बिन बताए आए हो? आबी ने एकदम माथे पे बल डाले पूछा था। मुआविया और अलीजा ने एक नजर एक दूसरे को देखा, लेकिन खामोश रहे। आबी ने तंबीही नजरों से शामी को देखा कि देख लो इनके हालात। शहीर भाई को भी नहीं बताया तुम लोगों ने? शामी ने आगे होकर बैठते परेशानी से पूछा। बाबा को पता है और उन्हें कोई एतराज नहीं था, मुआविया ने दफातन कहा। तो शामी खामोशी से नाश्ता करने लगा, जबकि मुआविया की बेचैनी वो अच्छे से समझ रहा था और उसे उस हकीकत से भी रोशनास कराने का फैसला कर चुका था। उस वक्त वो बारबी के ड्रेस में तैयार हुई बिल्कुल बारबी डॉल लग रही थी। खुद को आईने में तैयार हुआ देखकर वो दंग रह गई। कुछ दिन पहले जिस तरह ज़िशान अरसल उसके साथ पेश आया था, वो बहुत अपसेट हो गई थी। एक दिल किया कि बाबा से या भाई से सब कुछ कह दे, लेकिन ना जाने क्यों वो चाह के भी किसी से कुछ ना कह सकी। और फिर उस दिन से ना ज़िशान उससे दिखाई दिया, ना उसका कोई फ़ोन आया, तो मलका ने भी उसे अपने दिमाग से निकाल दिया। दरवाजे पर नोक हुई। मलका ने चौंकते हुए इजाज़त दी। मोनस तैयार हुआ, अंदर दाखिल हुआ। मेरी बारबी तैयार हो गई? मोनस ने मलका को अपने साथ लगाया। यस माई चैम, वो भी जवाबन मुस्कुराई। बहन भाइयों से उन दोनों का प्यार हमेशा सबको ही हटके लगता था। दोनों ही एक दूसरे के आइडियल थे और एक दूसरे में जान बसती थी दोनों की। चलो जल्दी से बताओ, क्या गिफ्ट चाहिए मेरी बारबी को मुझसे? मोनस ने बहुत प्यार से पूछा। हमेशा हर लम्हे आपका साथ। सर उठा के भाई की आंखों में देखा। मोनस ने एक प्यारी सी स्माइल दी। वो तो है, मर भी जाऊंगा तो तुम्हारी एक पुकार पे भागा चला आऊंगा। अल्लाह ना करे भाई। मलका ने उसके होंठों पे हाथ रखा, आंखों में आंसू ले आई। अल्लाह आपको मेरी भी उम्र लगा दे। अभी तो मैंने आपकी दुल्हन लानी है। आपकी शादी का बहुत ज्यादा अरमान है मुझे, मलका ने हसरत से कहा। उसकी बात पे एक लम्हे को मोनस की आंखों के सामने हानि का चेहरा लहराया। आज तुम्हें मिलवाना है किसी खास हस्ती से। मोनस के कहने की देर थी कि मलका की आंखों की चमक एकदम से बढ़ी। उसकी गहरी काली आंखें सुनहरी चमक लिए उन्हें ही निहार रही थी। मतलब मेरी होने वाली भाभी? कौन है, कहाँ है? प्लीज जल्दी उसे मिलवा दें। आई एम सो एक्साइटेड, मलका ने खुश होते कहा। चलो आ जाओ, पहले केक कट करते हैं। मोनस उसका हाथ थामे बाहर लाया। सब तरफ अंधेरा छा गया। एक स्पॉटलाइट थी उन दोनों बहन भाइयों पर। म्यूजिक ऑन हुआ। आफ्ताब और कमल नीचे खड़े एक साथ परफेक्ट कपल लग रहे थे। अपने बच्चों को एक साथ नीचे आता देख उनका खून सेरो बढ़ा था। आंखों ही आंखों में कमल ने उनकी नजर उतारी। या अल्लाह,
میرے بچوں کو ہمیشہ اپنی امان میں رکھنا، انہیں ہر بری نظر سے بچا کے رکھنا، آمین۔ آفتاب نے کمل کا ہاتھ تھامے دل سے کہا۔ وہ دونوں سیڑھیاں اترتے نیچے آ رہے تھے اور اسی وقت ام ہانی اندر داخل ہوئی تھی۔ مونس کو ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی کے ساتھ نیچے سیڑھیاں اترتا دیکھ کے اس کے قدم لڑکھڑائے تھے، آنکھوں میں نمی اتری تھی، جبکہ رات بھر روتے گزری تھی اس کی آنکھوں کی سرخی نے اس کے چہرے کو مزید دلکش بنا دیا تھا۔ قسمت ایسے بھی کھیل کھیلے گی، دل میرا توڑ دیا اس نے، برا کیوں مانوں۔ اس نے مسکراتے ہوئے اپنے آنسو پونچھے اور آگے بڑھی جہاں فل والیوم میں میوزک آن تھا۔ یہ پل ہمیں یاد آئیں گے، وہ کل ہمیں یاد آئیں گے، ہم نے کیا یہاں جو بھی کیا، رو کے کبھی ہنس کے جیا، خوشیاں کبھی غم بھی لیا، رو کے کبھی ہنس کے جیا، یہ پل۔ تالیوں کی گونج میں ملکہ نے بھائی کے ساتھ مل کے کیک کٹ کیا۔ شکریہ یارو، شکریہ، پیار جو اتنا دیا، ہیپی برتھ ڈے مائی ڈال۔ آفتاب نے اسے گلے سے لگایا اور ماتھا چوما۔ کمل نے بھی اس کے ہاتھ سے کیک کا بائٹ لیتے اسے اپنے گلے سے لگایا۔ تبسم بیگم نے بھی اسے اپنے گلے سے لگا کے دعا دی۔ ملکہ اپنے ماں باپ، دادی اور بھائی کے ساتھ گروپ فوٹو کھنچوا رہی تھی کہ اسی لمحے گیٹ سے ڈھول باجے کی آواز نے سب کا دھیان کھینچا۔ آوازیں کافی اونچی تھی۔ کمل نے دہلتے دل سے آفتاب کو دیکھا۔ آفتاب نے لب بھینچے تھے۔ مونس نے حیرانی سے انہیں دیکھا۔ ڈھول باجوں کی آواز اونچی ہوئی تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے سب اندر داخل ہو رہے تھے۔ مما، ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی بارات آئی ہے، لیکن یہ ہمارے گھر کیوں؟ ملکہ نے حیرت سے کمل کو دیکھتے پوچھا۔ کمل کے دل نے جیسے کسی انہونی کا خدشہ ظاہر کیا۔ وہاں موجود سب سے آگے جاوید خان تھا، ان کے ساتھ اور بھی معزز لوگ تھے، پنچایت کے بھی 2 لوگ شامل تھے۔ آفتاب انہیں پہچان گیا تھا، وہ آج سے 14 سال پہلے ذیشان ارسل اور ملکہ کے نکاح میں شامل تھے۔ کچھ خواتین بھی اندر داخل ہوئیں، سبھی انہیں حیران ہوتے دیکھ رہے تھے۔ اسی لمحے پوری آن بان شان کے ساتھ ذیشان ارسل بھی دلہا بنا اندر داخل ہوا۔ ایک پل کو آفتاب کا دل اسے دیکھ کر کھل اٹھا۔ آج عظمیٰ ہوتی تو کتنا خوش ہوتی۔ آفتاب کی آنکھوں کے سامنے اپنی بہن کا چہرہ لہرایا۔ کیا سسر جی، مجھے تو لگا کہ آج آپ ویلکم کریں گے، لیکن ذیشان ارسل کے ادھورے الفاظ پہ جہاں آفتاب نے اسے ایک گھوری سے نوازا، وہیں مونس کے ماتھے پہ بھی بل پڑے تھے اور ملکہ کا دل اچھل کے حلق میں آیا۔ ایک پل کے لیے وہ پورے وجود کے ساتھ کانپی تھی۔ سسر جی، زیر لب دہراتی وہ یک ٹک ذیشان کو دیکھے جا رہی تھی، جس کی نظروں کا محور آفتاب شیر خان تھا۔